चर्चा में है और उस चर्चा का कारण है कि वो एक हमारे हिंदुस्तान के मौलाना साहब हैं, उनके 2 इंटरव्यू ले चुकी हैं, पता नहीं आगे कितने और लेने पड़ेंगे उनको, क्योंकि हर बार बेचारे मौलाना साहब फँस जाते हैं किसी न किसी बात में। तो आइए आरज़ू जी से उनकी भी बात करेंगे। और आरज़ू जी, कैसी हैं आप? गुड इवनिंग टू नमस्ते यू सर। एंड ऑल योर सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स। नमस्ते सर एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो पहले तो आपको हूरों का सरदार बनाया, उस पे आपने एतराज़ ज़ाहिर किया और उसके बाद अब जो है आप क्या बोल रहे हैं कि बिना पर्दे के आप साजिद रशीदी साहब का इंटरव्यू फिर से कर लेती हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि आप तो ऊपर फतवा जारी होने वाला है, अब कहाँ से जारी होगा ये मैं नहीं कह सकता। बिल्कुल सर, ऐसे ही लगता है, लेकिन इस बार जो मैंने उनसे सवाल किए तो उस पे वो कहने लगे जी मुझे प्रूफ दीजिए, मुझे वीडियो दिखाइए, जबकि मेरा ख्याल था कि मैं जिन लोगों के नाम ले रही हूँ या जिन मौलानास के नाम ले रही हूँ उनकी बातें तो इनको पता ही होंगी, बल्कि लोग सब यही बात करते हैं कि सादा जिंदगी गुजारो और असल जिंदगी मरने के बाद है। ये तो बहुत बार हमने सुना है, लेकिन मौलाना साहब कहने लगे कि नहीं, आप की तैयारी नहीं है, आप मुझे वीडियो दिखाएं। तो अब वीडियो करते करते तो आप ने अगर वो वीडियो चेक किया है तो कई तरह की चीजें निकल आई थी, जिसमें कुत्ते बिल्लियों तक का जिक्र हो गया था। जो मौलाना साहब ने कहा कि जी फीमेल्स भी पकड़ी जाती हैं, तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं देखी। तो फिर मैंने कहा मौलाना साहब को कि क्या वो आप आप ऐसी क्यों वीडियोस देखेंगी, वो देखते तो हैं? मौलाना साहब देखेंगे उस तरह की चीजें। मुझे वो कस्में खिलाना शुरू हो गए सर। उन्होंने हाँ, पता वो नहीं कि दिक्कत है पूरे भाई। खानदान की कस्में खिला दी कि आपने नहीं देखी। तो मैंने कहा भाई मैंने नहीं देखी तो मैं सही बोल रही हूँ। लेकिन मसला सारा ये है सर, मेन इशू ये था कि सवाल करने की इजाजत नहीं है। अगर हम सवाल करेंगे तो उनको वो जवाब दे दें अपने हिसाब से जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन वो कहते हैं कि जी सवाल मत कीजिए। सवाल करेंगे तो फिर वो नए नए तरीके के, आपको पता है, वो फतवों के लिए नई चीजें ले आते हैं निकाल कर। तौबा तौबा साहब, ये तो साफ लिखा हुआ है, आप तो फितना फैला रही हैं। वही मौलाना साहब काफी अपसेट थे, कह रहे थे कि मुझे तो लग ही नहीं रहा कि आप इस इस्लामिक कंट्री में बैठी हैं या आप कोई मुसलमान हैं या आप कोई मतलब हिजाब भी नहीं लिया हुआ और आप बात कर रही हैं। तो मैंने कहा कि अब आज के जमाने में वो सारी चीजें कहाँ मतलब फॉलो होती हैं। ऐसे तो फिर हमारे यहाँ अगर जो कहा जाता है मुसलमानों में कि नामहरम से बात नहीं की जाती, जिसमें औरत और मर्द दोनों के लिए ही है कि सिर्फ बाप भाई और बेटा या शौहर उनसे बात हो सकती है, या फिर मर्दों के लिए बीवी बहन माँ और बेटी। तो मैंने कहा फिर मौलाना साहब आप तो मुझसे 1 घंटे से बातें कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, और मैं तो ना महरम हूँ, और रोज आप मुझे मैसेज भी करते हैं, रोज टेक्स्ट आते हैं उनका सो अभी आए। तो मैंने कहा फिर ये किस किस किस्म की चीजें चल रही है। मतलब मौलाना साहब का वो जो हूरों वाला जो किस्सा था, वो भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का था। और इस बार जो तो आपने दोबारा किया उसमें तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई औरत और मर्द बराबर नहीं हैं। और आप उनको काउंटर कर रही हैं कि साहब कि अगर औरत को ही एक मिल सकता है तो आदमी को भी एक मिलनी चाहिए। ये तो मतलब आप ऐसी बात कर रही हैं कि जिसमें आप डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ रही हैं शरीयत के, क्योंकि हर मौलाना का एक वेपन होता है और वो होता है शरीयत। और ख़ास तौर से यदि किसी मुस्लिम चाहे वो लेडी हो और चाहे वो आदमी हो, किसी के साथ भी जब वो करता है तो उसका वो मेन वेपन होता है। और उसका पूरा जोर इस बात पर होता है कि आपको वो एक गलत किस्म का मुसलमान साबित कर दे। वही कोशिश कर रहे थे मौलाना साहब, और आप बराबर उन पे सवाल दागे जा रही थी। तो गड़बड़ तो है, मुझे लगता है कि मैं भेजता हूँ उनको फतवा ड्राफ्ट करके। लेकिन सर मेरी कोशिश ये थी कि यहाँ पे जो, मैं तो इसको इल्यूजन ही कहूंगी कि ख्याली तस्वुर जो इन्होंने कायम कर रखा है, चाहे वो हिंदुस्तान के मौलवी हों या पाकिस्तान के, और जिसकी वजह से हम बहुत बार देखते हैं कि मदरसों में जो छोटे बच्चे हैं उनके जहनों को किस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है, किस तरह से जिहाद सिखाया जाता है या दूसरे मजहब के लोगों को से नफरत या उन्हें मार देना सिखाया जाता है। मेरी कोशिश थोड़ी सी ये है जो मैं कर पाऊं कि वो चीज खत्म हो और लोगों को समझ में आए कि ऐसा कुछ नहीं है।
خود بھی جئیں اور دوسروں کو بھی جینے دیں. اس طرح کے جو فتنے قسم کی چیزیں سکھائی جاتی ہیں نا 72 حوروں والی، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے کئی مدرسوں میں بھی ویڈیوز بھی وائرل ہیں سوشل میڈیا پہ. میں مولانا صاحب سے کہوں تو وہ مجھے کہیں گے ویڈیو دکھاؤ. تو وہ ایسا ویڈیو بھیج دیجئے نا ان کو ڈائریکٹ. تو وہ انہوں نے ثبوت مانگے تھے تو ان کو بھیج دیجئے ویڈیوز. تو وہ تلواریں لے کے بچے جو ہیں وہ، بلکہ ہمارے یہاں اسلام آباد تک کی لال مسجد تک کے جو ہیں وہ ویڈیوز موجود ہیں. تو اس کو وہ صاف انکار کر دیا انہوں نے اور کہا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور اس بار تھوڑی تیاری کر گئے تھے اسے مولانا صاحب، ان کو پتا تھا کہ میں نے ہر بات پہ مکر جانا ہے. بار بار کہہ رہے تھے نا کہ صاحب آپ کی تیاری نہیں ہے، میری تیاری پوری ہے، آپ کی تیاری نہیں ہے. اور اس میں مجھے لگتا ہے اگلی بار آپ کو فتاوی عالمگیری ساتھ میں لے کے بیٹھنا چاہیے. اور سر اگر یہ سب ان کی کتاب ہے، یہ سارے کے سارے ہندوستانی یعنی ہندوستانی پاکستانی مولانا کی مین کتاب ہے یہ. اور اسی لیے ہم نے سب کو جانکاری دینے کے لیے اس کا ہندی میں ٹرانسلیشن شروع کیا، لیکن اردو میں تو وہ موجود ہے. تو وہ آپ منگوا لیجئے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہاں کہاں سے ان سے سوال پوچھنے. اس کے بعد آپ پوچھتی رہیے آرام سے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اس کا. لیکن یہ بھی ہے سر، ہمارے یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا جھوٹے کو پکڑ نہیں سکتے. اگر وہ جھوٹ بولنے پر آ جائیں تو وہ ایک کے بعد ایک بات کرتے جائیں گے، وہ اس بات سے مکر جائیں گے. کبھی وہ مذہب کی آڑ لے کے مجھے باتیں سنا رہے تھے، کبھی وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے پردہ نہیں کر رکھا، اور کبھی کچھ اور اپنا جو ہے ان کا خیال تھا کہ نہیں وہ سب چیزیں استعمال کر سکتے ہیں کافروں کی بنائی ہوئی. لیکن جو ایون میں نے مولانا طارق جمیل کی بات کی کہ جی ان کی ویڈیوز بھی ہیں کہ زندگی سادہ ہونی چاہیے، جبکہ اپنی زندگی سادہ نہیں ہے. تو اس پہ بھی ان کو بہت اعتراض تھا، بلکہ مولانا صاحب پہ تو بہت بھڑک جاتے تھے. مجھے لگتا ہے کہ کافی دوستی ہے شاید ان کی، تو کافی دونوں ناراض ہو دیوبندی جاتے ہیں، ہوگی نہیں کیا؟ اچھا یہ ایک ہی مسلک کے ہیں. یہ تو سوچیے بہت آپ. سخت ناراض ہوتے تھے وہ ان کے اوپر. تو دوسری بات آپ جو ہے وہ ان سے آپ ہندو راشٹر قبول کروا رہی ہیں، تو یہ کیسے برداشت ہوگا؟ میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ اگر 57 اسلامک کنٹریز ہو سکتی ہیں تو ایک کنٹری ایسی کیوں نہیں ہو سکتی جس کو کہا جائے کہ یہ ہندو کنٹری ہے یا ہندو راشٹر ہے. تو اس پہ وہ کافی ناراض تھے. لاؤڈ اسپیکر پہ بھی غصہ ہو گیا. میں نے کہا لاؤڈ اسپیکر نکلوا دیجئے. اور سونو نگم کی ویڈیو میں نے دیکھی تھی، وہ ویڈیو بھی وہ مانگنے لگیں گے کہ کہاں ہے. ان کی ویڈیو میں نے دیکھی تھی سونو نگم کی، وہ کہہ رہے تھے کہ صبح صبح ان کی آنکھ کھل جاتی ہے مسجد کے پاس رہتے ہیں. تو اس پہ بھی وہ بھڑک گئے تھے. تو اس بار کافی ناراض تھے. اذان تو آج کل ویسے تو میرے خیال سے کئی کنٹریز نے تو کر دیا ہے کہ بھائی اذان جو ہے وہ آپ اپنے موبائل میں سن سکتے ہیں. اس کے لیے پوری دنیا کو جگانے کی کیا ضرورت ہے. اور ہندوستان میں تو بالکل جس کو کہتے ہیں کہ ڈنکے کی چوٹ پہ یہ یہاں پر جو ہمارا نوائز کنٹرول ایکٹ ہے، نوائز پولیوشن قانون بنا ہوا ہے، اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ یہ اس کا وائلیشن کرتے ہیں اور ایک طرح سے چیلنج کرتے ہیں لا کو، کنٹری کی اتھارٹی کو. اسی لیے ہم ان سے کہتے ہیں کئی بار، ہمارے لوگ بھی جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیوں ان کو لانگ روپ دیتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کی اس حرکتوں سے خالی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہندو ہی پریشان ہوتے ہو. اس مسجد کے آس پاس جو مسلمان ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں. آج کے سر زمانے میں یہاں رات کی نیند جو ہے اس کو اپنی حرام کرنی ہے. سویرے 4 بجے آپ چالو ہو جاؤ پورے فل والیوم پہ. اور جبکہ اب تو الارمز آ گئے ہیں، اب تو اذان آپ کی موبائل پہ بج سکتی ہے اور کہیں کوئی کسی طرح کی دقت نہیں ہے. لیکن پھر بھی جس کو کرنا ہے اس کو کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے لکھ رکھا ہے. اور یہ مولانا بولتے ہیں کہ 9.123 یہ نکال لیجئے گا آپ قرآن کا، یہ قرآن ہے التوبہ، سورۃ التوبہ کے 123، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے آس پاس رہنے کے کافروں سے آپ کرے رہو، بالکل کڑائی سے پیش آؤ، بی ہارش. تو یہ ان کا ہارش ہونے کا طریقہ ہے. اور مولانا تو ویسے بھی، جو مولانا کے تو 3 وہ ہیں آپ کے کیا بولتے ہیں حکم ہیں. وہ حکم ہے کہ بھئی کہ اللہ کے جو احکام ہیں اور اللہ کے جو رائٹس ہیں اس کو جو بھی
وائلیٹ کرے، اس کا جو بھی اختلاف کرے، تو اس سے اس کو جہاد کرنا ہے. اور وہ احکام ایسے ہیں جو جیسے میں ہوں تو میں تو ان کو نہیں مان سکتا، کیونکہ کہتے ہیں کہ صاحب کہ اللہ کے ساتھ میں آپ کسی کو شریک نہیں کرو گے، آپ اللہ سے ڈرو گے، آپ اللہ کے غلام رہو گے. ارے تو بھائی مولانا تیرے کو رہنا ہے رہے، سب کو کیوں تنگ کرتا ہے؟ تب وہ کہتا ہے کہ صاحب کہ وہ پھر ہمیں وہ 123 لاگو کرنا ہے. ان سے پوچھ لینا صاحب وہ دھارا 9.123 جو ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں. آپ تو کہتے ہیں کہ صاحب کہ نہیں ہم تو بہت سکون سے رہتے ہیں بھارت میں. سن رہا تھا میں، پورا سنا میں نے. اسی سے شروع کرتے سر اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں، اسلام آباد میں جہاں میں رہتی ہوں تو اسلام آباد میں جو مسجد کے قریب گھر ہوتے ہیں نا، وہ مطلب بیچنے میں بھی اگر کوئی چاہے سیل کرنا تو کم پیسے ملتے ہیں، اور اگر رینٹ پہ لینا چاہے تو اس کا رینٹ بھی بہت کم ہوتا ہے، صرف اسی وجہ سے کہ وہ مسجد کے پاس ہوتا ہے اور وہ لاؤڈ اسپیکر میں پورے ٹائم کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. تو جب یہاں پر ہے جو کہ اسلامک کنٹری ہے، یہاں پہ لوگ اتنے تنگ ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی ہم کہتے ہیں لاؤڈ اسپیکر نہیں ہونا چاہیے. تو پھر اگر کہہ دیا کسی نے تو اس پہ مجھے نہیں پتا وہ اتنے ناراض کیوں ہو رہے تھے. چلیے یہ تو یہ بات ایک بات ہو گئی. باقی آپ کے جو نئی نئی چیزیں جو نئے مدینے میں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں. میں نے سنا کچھ جو نیا مدینہ تھا اس کے بارے میں خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ صاحب کی تو بڑا مشکل ہو گیا ہے اس کو چلان پانا. اور دوسرے جو ہیں ان کے جو دوست ہیں طالبان والے وہ تو ناراض ہیں ہی ہیں، ہم پچھلی بار بھی بات کر چکے ہیں. تو اس کا لیٹسٹ اپڈیٹ بتائیں، اس کے بعد پھر ہم اور جو دوسری اور ان کی باتیں وہ کریں گے. نہیں سر بالکل، بلکہ ابھی ایک ہماری جو ہے نیشنل سیکورٹی پالیسی جو ہے اس پہ سائن کیے ہیں عمران خان صاحب نے جو پرائم منسٹر ہیں، اور اس میں یہی ہے کہ پاپولیشن کے اوپر بھی کام ہوگا، اکانومی پہ بھی کام ہوگا، اور جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ٹرمز اچھے ہوں گے. بھارت کے ساتھ تقریباً 100 سال ہمارا نہ لڑنے کا ارادہ ہے. اور تو پھر خالی یہ کہ لشکر چلے طیبہ، لشکر طیبہ اور وہ باقی جو ہے وہ لڑیں گے. تو یہ نہیں، اب یہ ان کی اوپر ہے کہ یہ ان کو کیسے روکتے، لیکن انہوں نے جو پالیسی میں لکھا ہے وہ میں بتا رہی ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 100 سال، خیر 100 سال زیادہ ہو گئے، اگر یہ 5-10 سال بھی اس چیز کو کٹ جاتے ہیں تو بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. اور اس میں کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ظاہر اکانومی اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ پیسہ ہی نہیں ہے تو لڑیں گے کیسے. اور اگر اب ان کو کب سے ہم لوگ یا میرے جیسے کئی لوگ جو ہیں وہ بات کر رہے تھے کہ جی اکانومی پہ کام کر لیں، وہ اب ان کو خیال آیا ہے جب ہر کوئی پیچھے ہٹ گیا، چائنا بھی اور سعودی عرب بھی اور یو ایس بھی، یعنی کہ آئی ایم ایف کے پاس جو یہ گئے ہیں تو بہت سخت قسم کی شرطیں لگائی ہیں، بہت زیادہ ٹیکسز ہیں اور کئی طرح کے دوسرے باتیں انہوں نے کی ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ اب پہلے اپنی گردن بچانی ہے، اس کے بعد ہی کچھ سوچیں گے. لیکن یہ بھی کہا ہے پرائم منسٹر نے کہ جب تک مودی جی کی گورنمنٹ ہے بات ہونی مشکل ہے، مطلب اس پہ پیس پروسیس پہ. اور ان کے بعد جو گورنمنٹ آئے گی اس سے بات کریں گے. تو مودی جی فون بھی نہیں اٹھاتے تو بات ہوگی بھی کیسے؟ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ کوئی دوسرا پرائم منسٹر آ جائے تو ایٹ لیسٹ فون تو اٹھا لے، تو اس کے بعد شاید وہ بات کریں گے اور پھر اس پہ کام کریں گے. لیکن دیکھتے ہیں اس کو لے کے کیسے چلتے ہیں، کیونکہ obviously یہ جو چیز آئی ہے یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ہی دی ہوگی. گورنمنٹ تو اتنی پاورفل نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈیسیجن لے. اگر یہ دیا ہے تو فوج نے ہی دیا ہوگا، اور اگر فوج یہ چاہ رہی ہے کہ فی الحال ہم کسی بھی بارڈر پہ نہ اس طرح کا ٹینشن ہو تو اور صرف ملک کے اندر کی چیزوں کو ٹھیک کیا جائے تو کسی بہانے سے ہی صحیح، لیکن کم از کم ان کو خیال تو آیا، جو ہم لوگ کب سے 2 سال سے کب سے بار بار یوٹیوب پہ بھی کہتے جا رہے ہیں کہ جی آپ یہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں اور اکانومی کو دیکھیں اور پاپولیشن کو کنٹرول کریں. وہ اب ان کو اگر یہ خیال آیا ہے تو پھر ٹھیک ہی ہوگا، اور ہونا چاہیے، کوشش کم از کم کرنی چاہیے. لیکن مجھے نہیں پتا کہ بھارت یقین کرے گا یا نہیں کرے گا، کیونکہ ہمارے جتنے دوست ہیں بھارت میں وہ جو ویڈیوز ڈال رہے ہیں اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ ان کو بھروسہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں پہلے بھی کیا تھا یہ پھر کچھ کر دیتے ہیں. لیکن وہ جو وہی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ لشکر طیبہ اور یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا، تو وہ ان تو کو کنٹرول کرنا ان کے لیے مشکل ہے. کیا بولتے ہیں وہ ٹرائیو ہے نا، کیا حزب اور حزب جیش، جی حزب جیش اور ایلیٹی، ان تینوں کا کیا ہوگا پھر؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں غزوہ ہند کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کچھ ہے سیکورٹی پالیسی میں کہ غزوہ ہند کا کیا ہوگا؟
نہیں، جب یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑنا ہی نہیں ہے تو پھر غزوہ ہند بھی رہ گیا، بلکہ زید حامد صاحب بڑے پریشان ہوں گے، انہوں نے تو کئی ڈریس بنوا لیے تھے غزوہ ہند کی، ان کی پکچرز آ رہی تھی بار بار، ان کے سٹیٹمنٹس آ رہے تھے بار بار کہ ہم چھوڑیں گے نہیں. تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنے کا ارادہ ہے. ساتھ ہی ابھی شاہ محمود قریشی صاحب جو ہمارے فورن منسٹر ہیں، وہ اسپین کے وزٹ پہ تھے، تو انہوں نے وہاں پہ کشمیر کا نام نہیں لیا، جبکہ پہلے تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم ہر جگہ جا کے کشمیر کی بات کریں گے. تو اب انہوں نے نہیں لیا نام، تو اس کا مطلب ہے تھوڑا سا کشمیر کو سائڈ پہ کر کے، اور ٹریڈ اوپن کرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے بھارت کے ساتھ، ٹریڈ اوپن ہو اور اس طرح کی چیزیں. تو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. نئے سال میں انہوں نے اسٹیٹمنٹس تو اچھی دی ہیں، لیکن اسٹیٹمنٹ سے زیادہ ایکشن کاؤنٹ ہوگا کہ کیا ایکشن میں کیا کرتے ہیں. بات تو ٹھیک ہے، انہوں نے افغانستان کو ریلیف مٹیریل تک تو جانے نہیں دیا، جس کے لیے انڈیا کو پھر ایران کے تھرو ریلیف مٹیریل بھیجنا پڑ رہا ہے. اور کہنے کو جو ہے افغانستان کے یہ دوست ہیں، اور باقی ٹریڈ بھی ان کو نارملائز کرنی ہے، لیکن ریلیف مٹیریل نہیں بھیجنے دے سکتے. تو سر ہو سکتا ہے اسی غلطی سے انہوں نے سیکھا ہو، اس لیے کہ ان کو خیال نہ ہو کہ ایران کے ذریعے بھی جو ہے وہ بھارت بھیج سکتا ہے. تو اب ان کو لگا ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ سارے کام ہی جو ہے وہ ایران کے تھرو ہو جائیں، اور پھر ان کی جو ایک امپورٹنس ہے اس ریجن میں، وہ پاکستان کی یہی ہے کہ جس جگہ پر ہے وہاں سے افغانستان کا بارڈر بھی لگتا ہے، اور ایران اور چائنا، تو پھر یہ تھوڑے مطلب سائڈ پر ہو جائیں گے. اگر ہر چیز ایران نے لے لی تو ہم کیا کریں گے. تو ہو سکتا ہے یہ خیال آیا ہو اس بات کے ہونے سے، یہ غلطی ان کو سمجھ میں آ گئی ہو، اینڈ آئی وش کہ سمجھ آ گئی ہو، کیونکہ ویسے تو ہمارے یہاں رواج نہیں ہے اپنی غلطیوں سے سیکھنے کا، لیکن پھر بھی اگر ان کو یہ غلطی لگی ہے اور ان کو لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور انہیں انڈیا کو جو ہے وہ جانے دینا چاہیے تھا سامانیات سے، اور نہ اجازت دینے کی وجہ سے یا نہ پرمیشن ہونے کی وجہ سے ایران کی طرف سے جا رہا ہے یا چلا گیا ہے، تو اگر یہ غلطی ان کو سمجھ میں آ گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اس کا تو مطلب ہے کہ یہ آگے اس سے سبق سیکھیں گے اور اس طرح کے بلنڈرز نہیں کریں گے. ہاں ایسا لگتا تو ہے. تو اور سیکیورٹی پالیسی میں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ جو مجھے دکھا، وہ یہ کہا انہوں نے کہ ہندوتو جو ہے وہ بڑی ایک خطرناک چیز ہے، اور پاکستان کا دشمن جو ہے وہ ہندوتو ہے. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، میں نے اس کے اوپر ابھی ویڈیو کیا تھا 5 بجے، اور وہ یہ تھا کہ جو عمران خان صاحب بولتے ہیں اور ہمارے ہاں جو راہل گاندھی صاحب بولتے ہیں، اس میں بڑا ایکا ہوتا ہے. وہ دونوں ایک دوسرے کو ایکو کرتے رہتے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے راہل گاندھی صاحب نے ایک فلاسفی شروع کی کہ ہندوازم اور ہندوتو میں فرق ہے، اور اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ صاحب کہ ہمارا دشمن ہندوتو ہے. تو یہ جو دونوں میں ایک آپ کو دکھ رہا ہے کہ آئیڈینٹی آف آئیڈیاز، یہ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ سر ویسے تو اگر راہل گاندھی نے کہا ہے تو ان کی بات کو میں ایسے کہوں گی کہ وہ انڈیا میں رہتے ہیں اور انڈین ہیں، اور ان کو اس چیز کا پتا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں تو کسی کو پتا ہی نہیں، ہمارے پرائم منسٹر سمیت اگر آپ ان سے پوچھ لیں تو وہ بتا نہیں پائیں گے کہ کیا ہے. 99% پاکستانیز کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہے کیا. لگے میں نے اس پہ 2-3 چوز بھی کیے ہیں انڈینز کو بٹھا کے، اور مجھے خود کو آج تک ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آیا، تو میں کسی کو کیا بولوں. میں بس ساری لاتی رہی جی 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 میں نے ایسے کیا. تو وہ لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ ایک باری میں سن لینے سے یا ایک باری میں پڑھ لینے سے سمجھنے کی چیز نہیں ہے. اس کو آپ کو کئی بار پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کسی سے، اور تب جا کے کوئی یہ سمجھ پائے گا کہ وہ ہے کیا. تو ہمارے یہاں تو کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ وہ ہے کیا، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی اس کی وجہ سے انڈیا پاکستان کے ریلیشنز خراب ہیں، اس کی وجہ سے انڈیا پاکستان کے جو ہے آپس میں جو ہے ٹرمز اچھے نہیں ہو رہے. اور یہی چیز میرا خیال ہے کہ ہماری پوری پارلیمنٹیرین، نہ صرف یہ کہ پرائم منسٹر، جتنے ممبرز ہیں پارلیمنٹ میں، کسی کو بھی نہیں پتا. اور اس کے بعد بات یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں. اگر راہل گاندھی کہہ رہے ہیں تو میں راہل گاندھی کو ایک کہنا چاہیے کہ یہ تو سیف پیسج تو دوں گی کہ بھائی وہ انڈین ہے، اور ہو سکتا ہے ان کو کچھ پتا ہو تو وہ اس پوائنٹ آف ویو سے کوئی بات کر رہے ہوں، پتہ ان کو بھی لیکن نہیں ہے.
सही बात तो ये है, पता उनको भी नहीं। भाई ये तो फिर बड़े अच्छी बात है अगर उनको भी नहीं पता तो, इसलिए कि वो ये बात वही करेगा जिसको पता नहीं होगा, जिसको कुछ पता नहीं होगा ना वो कहेगा बस इस वजह से जी। उसके बाद अच्छा अगर आप पूछ ले कि ये ऐसा क्यों, कोई एग्जाम्पल दे दीजिए हमें, कुछ बता दीजिए आपको ऐसा क्यों लग रहा है, तो उधर जाके कहानी खत्म हो जाती है, फिर वो नहीं बता पाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे भी ये यही बात कर देते हैं। लेकिन अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट या हमारी फौज अगर ये चाह रही है कि फिलहाल कोई टेंशन ना हो बॉर्डर पे और दोनों कंट्रीज में, तो फिर उनको समझ में आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इमरान खान बहुत ज्यादा पावरफुल, बल्कि बिल्कुल भी नहीं है पावरफुल, प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं। और जिस तरह से अभी उनके अपने पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, जो उनकी अपनी पार्टी के लोग हैं, जिस तरह से उनके साथ कर रहे हैं अभी, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी उनकी मीटिंग छोड़ के चले गए थे, और जब उनसे पूछा कि आप जी मीटिंग छोड़ के चले गए, तो कहते नहीं मैं तो सिगरेट पीने गया था। तो अब मतलब प्राइम मिनिस्टर बैठ के मीटिंग कर रहे हैं और बीच में से मिनिस्टर उठकर सिगरेट पीने चले गए। मतलब अजीब अजीब बातें करते हैं, क्योंकि सबको पता था कि उनकी वहां पे उनके साथ कोई बहस हो गई थी दोनों की आपस में, और यहाँ तक प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अगर आपको मैं पसंद नहीं तो मैं किसी और को अपनी सीट दे देता हूँ। और उसके बाद वो नाराज होके जो थे परवेज खटक साहब वो बाहर निकल गए। बाहर मीडिया ने पकड़ लिया तो कहते हैं कि मैं तो सिगरेट पीने गया था। तो अब ऐसी चीज में आप क्या बताएंगे कि क्या चीज में ये लोग सीरियस हैं? इनको तो अभी अगर ये कह दिया गया है कि आपने जी ये नेशनल जो है सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर आपने साइन करना है और ये बात करनी है, तो बस ये कर रहे हैं। दुआ तक अभी ये नाम ले रहे हैं, इन्होंने वर्ड जरूर सुन रखा है, लेकिन इनको पता नहीं कि ये क्या है और इसका मतलब क्या है। हाँ, वो तो मैं कई बार कहता रहता हूँ ना कि भाई अगर आपने अपनी तरफ से कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, जो ब्रिगेडियर एस के मलिक की किताब है, उसको आपने अपना ऑफिशियल डॉक्ट्रिन बना रखा है, उसको आप आपकी जो नेशनल एकेडमी, मिलिट्री एकेडमी है जो आपके काकुल में है, एबटाबाद के पास में, उसमें यदि वो कंपलसरी कोर्स का हिस्सा है तो उसका जो है एक काउंटर डॉक्ट्रिन तो भारत को बनाना ही पड़ेगा। या ऐसा थोड़ी है कि आप कहो कि नहीं साहब हम तो टोटल वॉर में एंगेज करेंगे और हम तो टेरर फैलाएंगे और हम तो नॉन कॉम्बिटेंट को भी साइकोलॉजिकली बिल्कुल उनको ओवर ऑ करेंगे। ये है उस किताब में। पता नहीं आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी हो तो मैं पीडीएफ भेज देता हूँ आपको, पढ़ लें उसको आप। और आप ये चाहते हैं कि सामने वाला काउंटर ना करे, हम जैसे चाहे वैसे करते रहे। काउंटर तो होगा ना। नहीं सर, बिल्कुल काउंटर तो होगा और होना भी चाहिए, लेकिन वही वाली बात है कि हमें एक दूसरे को मौका तो देना पड़ेगा। वैसे तो ये कि एक दूसरे पर ट्रस्ट तो कोई नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान हिंदुस्तान एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर सकता है, लेकिन हाँ मौका जरूर देना चाहिए। अब अगर ये इस तरह की कोई पॉलिसी लेकर आए हैं और ये बात करें, लेकिन साथ साथ वो वही वाली बात है ना कि वो हमारे यहाँ बोला जाता है ना कि बकरी ने दूध दिया और साथ ही उसके अंदर मेंगनिया भी कर दी ना, कि वो बेकार हो गया। तो वही वाली बात है कि वो पॉलिसी भी ले आए और उसके बाद कह रहे हैं कि जब तक मोदी जी की गवर्नमेंट है तब तक हम नहीं करेंगे। तो किस बात का इंतजार है, फिर बनाई क्यों है, फिर ये बैठे तो वही रहेंगे वाली बात लेकर। हुई। आपको देखो, आप याद है ना वो मणिशंकर अय्यर जो है वो कांग्रेस वाले हो गए थे पाकिस्तान में, और वहाँ पे एक प्रोग्राम में जो होस्ट थे उनसे कहा था कि वो आप हमारी सरकार ले आइए तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो मुझे लगता है आपस में बातचीत करके तो नहीं बना लिया इन्होंने कि भाई हम राहुल गांधी की सरकार आने वाली है। अब यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सरकार 2055 से पहले तो कोई चांस है नहीं। तो तब तक तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी साहब की भी उम्र 50 से ऊपर हो गई, और तब तक तो वो 80 लेकिन की हो सर जाएंगे। और लेकिन इमरान सर खान साहब तो और भी बुजुर्ग हैं, वो तो पता नहीं रुखसत ही हो जाएंगे तब तक। तो ये कैसे काम चलेगा इसका। नहीं, मुझे नहीं लगता सर ऐसी कोई बात ये कर सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में और अफगानिस्तान में बहुत फर्क है। वहां पे तालिबान की हुकूमत हम ले आए थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है और ना ही ऐसा सोचा जा सकता है। और हमारे यहाँ तो इतना कोई सीरियसली इस बात को नहीं लेते। हाँ, ये जरूर है कि पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब पाकिस्तान के साथ टर्म्स काफी बेहतर थे और या बेहतर समझे जाते थे जो भी। लेकिन अभी भी जो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है
اس کے لیے جو باہر اگر آپ کسی سے یعنی گورنمنٹ سے باہر نکل کر بات کریں تو اتنا کوئی خاص نیگیٹو لوگ نہیں بات کر رہے ہوتے. لیکن عمران خان صاحب کی تو اپنی کرسی جو ہے وہ آج کل خطرے میں ہے اور لگتا نہیں کہ وہ دوبارہ آ پائیں گے. تو اس لیے کافی ہر چیز ہی تقریباً انہوں نے خراب کر دی ہے، پاسپورٹ ہو چاہے اکانومی ہو چاہے کوئی چیز بھی ہو. تو اس لیے ان کی تو اپنی کرسی خطرے میں، تو وہ اگر بچانے چلے گئے کانگریس کو تو مطلب وہ دونوں ایک دوسرے کو کیسے، دو ڈوبنے والے ایک دوسرے کو کیسے بچا سکتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا. لیکن یہ ہے کہ پاکستان کو فی الحال یہی کرنا چاہیے کہ دوسروں کی انٹرفیئرنس چھوڑے کسی اور کنٹری میں، اپنی فکر کریں، اور اگر یہ جو پالیسی لے کر آئے ہیں اس کے اوپر یہ کچھ سال بھی کام کر جائیں تو بہت اچھا ہے. کیونکہ پہلے اپنے آپ کو تو پاؤں پہ کھڑا کریں، اپنی اکانومی کو تو کھڑا کریں، اپنی گورنمنٹ کو تو چلائیں، اس کے بعد بات کریں کہ کیا کرنا ہے انہوں نے اور کیا نہیں کرنا ہے. اور یہ تو بڑی اچھی پازیٹیو چیز میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر بھارت کے ساتھ ٹرمز اچھے ہوں، ٹریڈ شروع کر دیں، اس طرح کی حرکتیں نہ کریں کہ جی افغانستان جانا ہے تو آپ ایران کے تھرو جا رہے ہیں، کیونکہ ایران اس سے آگے بڑھے گا اور پاکستان کی امپورٹنس کم ہوتی چلی جائے گی اگر ان کی یہی حرکتیں رہی، انہوں نے اسی طریقے سے بیہیو کیا، بچوں جیسی حرکتیں جو کرتے ہیں کہ نہیں جی یہاں سے ہم ٹرک نہیں گزرنے دیں گے. اس کے بعد ایران کا فائدہ ہے اگر بھارت نے ایران کا ساتھ دے دیا اور امریکہ بھی اسی میں خوش ہو گیا تو پھر ان کا تو سمجھے بالکل ہی کام خراب ہو جائے گا. تو ان کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے اور میچور طریقے سے آگے بڑھنا ہوگا. جی جی جی، یہ بالکل ٹھیک ہے. مولانا صاحب کے لیے میرے پاس ایک کوٹ آ گیا ہے فتاوی عالمگیری سے. وہ بڑا عجیب قسم کا ہے، پتہ نہیں مجھے یہاں پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، مولانا صاحب ناراض ہو جائیں گے. میں آپ کو بھیج دوں گا. اس کا جو لب و لباب ہے وہ یہ ہے کہ اگر آدمی عورت کا آپس میں ریلیشن ہو جائے تو امام المسلمین اس کو قتل کر دے گا. لیکن یہ کہتے ہیں کہ تہیمیہ یعنی ہومو سیکشوالٹی کا اگر ہو تو اس پہ یہ لاگو نہیں ہوگا. یہ اس کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں چیپٹر، یہ ہے فتاوی عالمگیری، چیپٹر ہے کتاب الحدود. تو ان سے آپ پوچھ سکتی ہیں ٹیکسٹ کر کے کہ صاحب یہ بتائیں یہ اس کا کیا خلاصہ کر سکتے ہیں. پتہ نہیں سر، ان کے اس طرح کی بہت ساری چیزیں یہ اپنے طور پہ نکالتے رہتے ہیں اور کچھ بھی کہتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں کے بھی مولاناز کے جی یہ ہو سکتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جو مین بات تھی، جو مین ایشوز تھے، وہ بہرحال میں نے کوشش کی کہ میں ان سے بات کروں اور میں ان سے پوچھوں. میں نے ان کو کہا بھی، جب وہ میرے پر بڑا سا غصہ کر رہے تھے تو میں نے کہا بھی کہ میں نے آپ کو کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں تو صرف آپ کا اوپینین لے رہی ہوں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی جو ہے وہ کافی اپسیٹ رہے اور کہہ رہے تھے اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ یہ مولاناؤں کے خلاف یہ شو کر رہی ہیں تو میں تو آتا ہی نہیں. تو وہ اس لیے یہاں پہ سوال کرنے دینا چاہیے ان کو، اور مجھے حیرت ہے کہ کیوں ان کو عادت نہیں ہے سوال سننے کی. جی ایک چیز اور اس میں جو ہے دیکھنے والی بات ہے کہ یہ جو انہوں نے سیکیورٹی پالیسی لائی ہے جس پہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم 100 سال تک لڑائی نہیں کریں گے یا اس طرح کی جو باتیں ہیں، ایسا تو نہیں کہ آئی ایم ایف نے ان کو ڈکٹیٹ کیا ہو، کیونکہ ابھی یہ جو منی بجٹ آیا ہے اس کو لے کے بھی بہت ساری دقتیں ہیں. اور پاکستان میں زور شور سے میں تو سن رہا ہوں آج کل جو پاکستان یوٹیوب چینلز اور ٹی وی چینلز جو ہیں وہ اس کے اوپر بہت کس کے ہلہ مچائے ہوئے ہیں، بالکل آؤٹریج جیسا ہو رہا ہے وہاں پہ. اور آئی ایم ایف جو ہے وہ ایک طرح سے ان کو گائیڈ کر رہا ہے، ان کی پالیسیز ڈکٹیٹ کر رہا ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ شرط رکھی ہو کہ آپ اس طرح کی پالیسی لائیں. یہ الگ بات ہے کہ اس پالیسی پہ ٹکیں گے یا نہیں ٹکیں گے. سر پاسبل ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی جو ان کی ڈیل چل رہی ہے تو وہ کافی، میں نے جیسے کہا کہ اسٹرکٹ قسم کے ان کے اوپر باتیں انہوں نے کہی ہیں جو انہیں فالو کرنی پڑیں گی. تو بہت پاسبل ہے کہ وہاں سے بھی کوئی اس طرح کا آرڈر آیا ہو کہ جی آپ اپنے ذرا جو بارڈرز ہیں اس کے اوپر ٹینشن کم کیجئے اور اپنے جو ٹریڈ اوپر، کیونکہ ظاہر ان کو اپنا پیسہ واپس چاہیے. انہوں نے پیسہ دیا ہے تو انہوں نے اسی لیے دیا ہے کہ ہم واپس بھی کریں گے، اور واپس تبھی ہوگا
جب ہمارے یہاں فیکٹریز چلیں گی، ہماری کوئی ٹریڈ ہوگی، ہم دوسرے ملکوں کے ساتھ کوئی بزنس کریں گے، ایسے بیٹھے بیٹھے تو ہمارے پاس پیسے کہیں درخت پہ تو لگے نہیں ہیں کہ ہم نکال کے اور ہم آئی ایم ایف کو دے دیں گے کہ لو جی واپس. تو آئی ایم ایف نے لون دے تو دیا ہے، لیکن اب ظاہر ہے اس کو واپس کرنے کے رستے بھی وہی دکھا رہا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ انڈیا ہو یا دوسری کنٹریز ہو ان کے ساتھ ٹریڈ کیجئے، اپنی فیکٹریز کو چلائیے، یہ لڑائی جھگڑے بند کیجئے، اکانومی پہ کام کیجئے. اس ساری شرطوں کے ساتھ انہیں جو ہے وہ یہ لون ملا ہے، اور ظاہر ہے اس کی قسط بھی انہیں واپس کرنی ہے، اور اس سے پہلے پہلے ان کو یہ سب کچھ کرنا ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنی ہوگی. لیکن وہ لوگ جن کی دکانیں چلتی ہیں کہ جی کشمیر کشمیر کرنے سے یا انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں ٹینشن کرنے سے، وہ ضرور کچھ پریشان ہوں گے کہ وہ کیا کریں. یہ جو انہوں نے اتنے سارے جہادی تیار کیے ہوئے ہیں، اور ان کا کام کیا ہوگا؟ وہ تو جاب لیس ہو جائیں گے، چاہے کچھ ٹائم کے لیے ہی صحیح، لیکن وہ تو گھر بیٹھ جائیں گے، اور ان کو یہ گھر بٹھانا ہی ہوگا. ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اکانومی کی جو حالت ہے مائنس میں جا چکے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اکانومی کم ہو گئی ہے، مطلب ہے ہی نہیں. تو اب جب یہ مائنس میں چلے گئے، یہ ہوش انہیں بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا. وش کہ اگر آئی ایم ایف نے کہا ہے تو بہت پہلے کہہ دیتے تو شاید یہ سب کچھ جو بیچ میں گڑبڑ چلی ہے وہ نہ ہوتی. لیکن بہت دیر سے انہوں نے کہا ہے، لیکن اب ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ سب جتنے بھی بارڈرز لگتے ہیں ان کے ساتھ یہ آرام سے رہیں، اور اپنا یہ ٹریڈ اوپن کریں، اپنی فیکٹریز کو چلائیں، اپنی کوئی ایسی چیز بنائیں جس کو دنیا کو کوئی ضرورت ہو، ہم یہاں سے بھی جو ایکسپورٹ کریں، اور تب جا کے یہ آئی ایم ایف اور دوسری کنٹریز کے پیسے واپس کر سکیں گے. کیونکہ اب تو سعودی عرب بھی واپس مانگتا ہے، چائنا بھی کہتا ہے واپس کرو، اور ظاہر آئی ایم ایف تو کہہ ہی رہا ہے. تو ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا، چاہے عمران خان کی گورنمنٹ ہو یا کسی کی بھی، جو بھی آئے گا نیکسٹ ایئر الیکشنز میں، اس کو یہ سب فالو کرنا ہی پڑے گا. انہوں نے 100 سال زیادہ لکھ دیے، 100 سال تو شاید یہ نہ کر پائیں، لیکن اگر یہ کچھ سال بھی کٹ جاتے ہیں تو بہت بڑا اچیومنٹ ہوگا، اور بڑا ان کا احسان ہوگا ملک کے اوپر. کیونکہ تھوڑا سا انہیں ملک کو بھی دینا چاہیے جہاں سے یہ لوگ ہر وقت کھاتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، منی لانڈرنگ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. تو اگر کچھ ٹائم یہ اس کنٹری کو بھی دے دیں جہاں کے پرائم منسٹر اور منسٹر اور سینیٹرز بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو شاید کچھ ان کا بھلا ہو جائے. لیکن ان کو یہ ضرور ہے کہ یہ آرام سے کوئی بات سمجھتے نہیں ہیں. ان کا وہی وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانتے. تو یہ تو وہی بات ہے کہ جب تک آئی ایم ایف نے ان کو یا کسی نے ان کو دھمکی نہیں دی یا بتایا نہیں کہ ایسا کرو نہیں تو پھر ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک انہوں نے جو ہے وہ اس طرف نہیں آئے. ہم لوگ خود بڑے سرپرائز ہوئے تھے کہ یہ کس قسم کا 100 سال کی بات کر رہے ہیں. لیکن یہ بالکل میرے خیال ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کو وہاں سے انسٹرکشنز آئی ہیں آئی ایم ایف سے. تو پھر اس کے اندر کوئی یہ کتنی بڑی پالیسی ہے؟ کیونکہ میں نے ابھی پڑھی نہیں ہے اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کتنی بڑی پالیسی ہے. کیا اس میں ڈیفنس ایکسپینڈیچر کے بارے میں کچھ لکھا گیا ہے، یا اس میں کچھ آپ کے جو پاکستان کا جو ایٹامک ڈاکٹرن ہے اس کے بارے میں کچھ ہے، یا اس میں جو ڈیورنٹ لائن ہے اس کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے، کشمیر کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے کیا، یا پھر جو انٹرنل ریبیلین ہے جو چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو یا بلوچ ہوں یا پختون ہو، ان کے بارے میں کچھ ہے کیا اس میں؟ سر سوری، انہوں یہ نے جو 4-5 پوری پوائنٹس میں نے ایک ساتھ پوچھ لیے. نہیں سر، اصل میں انہوں نے جو پوری پالیسی ہے نا وہ انہوں نے پبلک نہیں کی تھی، وہ پبلک ان کی آج ہی ہوئی ہے. تو کل تک صرف یہ ہو رہا تھا کہ جی سائن ہوں گے، یہ ہوں گے، لیکن اس کے جو مین پوائنٹس تھے جو انہوں نے بتائے تھے تھوڑے بہت میڈیا کو، اس میں یہی تھا کہ یہ اکانومی کے اوپر کام کریں گے، بارڈرز جتنے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ ہمارے، وہاں پہ یہ پیسفلی رہیں گے، وہاں سے ٹریڈ شروع کریں گے، چاہے وہ بھارت ہو یا کوئی بھی دوسری کنٹری، وہاں سے ٹریڈ شروع کریں گے، پاپولیشن پہ کنٹرول کریں گے، اور اسی قسم کی باتیں تھے. کشمیر کے ایشو کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے ہر جگہ پہ کشمیر نہیں کریں گے، کشمیر کا ایشو اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے. جو یہ جاتے تھے نا کہ یہ یونائٹڈ نیشن میں گئے یا کہیں گئے، وہاں پہ بات کچھ اور ہو رہی ہے تو یہ وہاں پہ کشمیر کر کے آ گئے، تو یہ اس قسم کی باتیں یہ نہیں کریں گے. تو ظاہر ہے پھر اس میں بھارت کو بھی ایک پازیٹیو یہ کہنا چاہیے، ایک طرح کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ کیونکہ آپ لوگوں کے بھی امریکہ سے اور آئی ایم ایف سے سب سے اچھے ٹرمز ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے
کہ کسی قسم کی بات بھارت بھی کر سکتا ہے اگر مطلب وہ کرنا چاہے تو کشمیر کے حوالے سے یا کسی طریقے سے جیسے گلگت بلتستان کی یا کوئی بات, کیونکہ اس بات کو صرف پاکستان ہائی لائٹ نہیں کرے گا, وہ اپنا جو ان کا ایک کہنا چاہیے سٹینڈ ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے, لیکن کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے. لیکن بھارت کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آئیے بیٹھتے ہیں اور اس کو جو ہے اس کا حل نکالتے ہیں. ساتھ ہی ٹریڈ پہ بھی دیکھا جائے گا کہ کیا کیا ہو سکتا ہے یہاں سے اور وہاں تک. لیکن یہ ہے ٹوٹلی پریشر ہے اس پہ بالکل. اور باقی ڈیفنس کے اگر حوالے سے بات کریں یا باقی چیزیں جو آپ نے کہی تو وہ ابھی تک میری نظر سے نہیں گزری, میں نے نہیں چیک کیا, اس لیے میں کچھ کہہ نہیں پاؤں گی. لیکن یہ ضرور ہے کہ ظاہر ہے کہ ڈیفنس بجٹ تو جب آپ کے پاس بجٹ ہی نہ ہو تو پھر ڈیفنس بجٹ آٹومیٹکلی کم ہو جاتا ہے. اس کو تو ان کو کرنا ہی ہوگا جب پیسے ہی نہیں ہیں تو پھر کیسے کریں گے. یہ تو اس وقت کی ساری باتیں ہیں نا کہ وہ جب پیسے ہوں ہمارے پاس, جب ہم اکانومی پہ کام کریں گے اور کچھ پیسہ آ جائے گا اس کے بعد دیکھیں گے کہ وہ جیسے ہمارے یہاں وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں نا ہمارے جو پہلے پریزیڈنٹ, تو وہ ہر چیز کو جب مکر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قرآن حدیث تو ہے نہیں کہ میں مکر نہیں سکتا. تو اسی طریقے سے یہ پالیسی بھی ہے کہ جب پیسے آ جائیں گے پھر ہم دیکھیں گے ایک آدھ گولا وولا پھینک دیں گے, اس میں کیا بڑی بات ہے. لیکن اب بھی فی الحال جو ہے نا وہ ہم بالکل سدھرے میں اور ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے ابھی کیونکہ سر پیسے نہیں ہے نا, ابھی ہم صرف بددعاؤں سے کام چلائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ زمانے میں کرونا جب آیا تھا تو ہمارے یہاں کے مولوی جو ہیں وہ بددعائیں دیا کرتے تھے, ان کی باقاعدہ ویڈیوز ان کی بھی, مولانا صاحب ہوتے ہیں مجھے کہتے دکھاؤ, تو وہ اس میں وہ کہتے تھے کہ جی یہ کرونا جو ہے اس کا رخ جو ہے مودی کی طرف موڑ دے خدا اور یہ کر دے, اس قسم کی ویڈیوز بھی میں نے دیکھی ہیں. اور ابھی میں نے کہا اگر مولانا صاحب ہوتے وہ کہتے کہ آپ ایسے ہی کہہ رہی ہیں مجھے ویڈیو دکھائیں. تو ابھی فی الحال ہم جیسے نا وہ ہاتھ اٹھا کے بددعاؤں سے کام چلائیں گے اور ہمارے پاس ابھی لڑنے وڑنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. نہیں, یہ آپ نے بات بالکل درست فرمائی. اور باقی ابھی تو مجھے لگ رہا ہے کہ کافی پرابلم کراچی میں بھی آ رہی ہے, کہ میں دیکھ رہا تھا ویڈیوز جس پہ کراچی والے کہہ رہے تھے کہ صاحب کہ یہ کراچی میں جہاں سے سارا آپ کا 50% سے اوپر جو ٹیکس آتا ہے سارا کا سارا, وہاں بھی حالات اتنے خراب ہیں کہ لگتا ہے کہ اکانومی کو اگر ریسکیو کرنا ہے تو پھر کراچی کے بھی حالات سدھارنے پڑیں گے آپ کو. بالکل ظاہر ہے کہ مین ہماری سٹی جو ہے وہ کراچی ہی ہے. اور ابھی بلکہ کچھ دن پہلے 2-4 دن پہلے پرائم منسٹر نے کہا کہ تقریباً 3 months دیے, انہوں نے کہا 3 مہینے بعد انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ اکانومی پہ کنٹرول کر لیں گے اور پاورفل اکانومی ہو جائے گی. تو اس پہ ہمارے ایک دوست ہے ٹویٹر پہ, انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تیاری پکڑ لو, کیونکہ جس وقت عمران خان صاحب کسی چیز کا اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں نا وہ چیز کا اور بیڑا غرق ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ میں پاسپورٹ کی عزت کروا دوں گا پاکستان کے. آج پاسپورٹ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4th نمبر پہ, ورسٹ پاسپورٹ لسٹ میں 4th نمبر پہ آ گیا, اور اگر خان صاحب ایسے ہی کام کرتے رہے تو شاید نمبر 1 پہ بھی آ جائے گا. تو اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ جی 3 مہینے کے بعد جو ہے وہ اکانومی ہماری جو ہے وہ گرو کر جائے گی اور ہم بڑا زبردست اسٹرانگ اکانومی والی کنٹری بن جائیں گے. تو لوگ کہہ رہے تھے سب لوگ تیار ہو جاؤ, پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن جو مین سٹی ہے کراچی, آف کورس وہ بزنس سٹی بھی ہماری وہی ہے, اور ہمارا ابھی تک تو سی پورٹ وغیرہ سب کچھ وہیں کا چل رہا ہے. کافی وہاں پہ بھی لوگوں کے سنتی رہتی ہوں, دیکھتی رہتی ہوں کہ کافی پریشان ہے اور بزنس وغیرہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے. لیکن اس میں یہی جب اس طرح کی چیزیں یہ روکیں گے, چاہے یہ بارڈر ڈسپیوٹ ہو یا کسی قسم کے لڑائی جھگڑے سے رکیں گے اور واقعی میں یہ سوچیں گے کہ اب ہمیں صرف اکانومی پہ کام کرنا ہے, کیونکہ اگر کسی کے پاس پیسہ نہ ہو, کوئی کنٹری ہو یا عام آدمی ہو, تو کوئی بات سنتا بھی نہیں ہے. انہوں نے اگر کسی کو اپنی بات سنانی ہے چاہے کسی بھی ایشو سے ریلیٹڈ ہو, تو ان کو پہلے اکانومی ہی اپنی اسٹرانگ کرنی پڑے گی, ورنہ تو جہاں جائیں گے وہ یہی سمجھیں گے شاید کچھ مانگنے آ گئے, تو وہ ایک الگ ایشو چل رہا ہوتا ہے. اس لیے اکانومی پہ بہت اسٹرانگلی کام کرنا پڑے گا.